2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। JUI फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PDM को कौमी असम्बली के आइंदा माह होने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि हम तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं, ये वक्त तखरीबी सियासत का नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को इलेक्शन और मईशत समेत तमाम कौमी उमूर पर मुतफ़िका लायहा अमल इख्तियार करना चाहिए। मौलाना साहब, हम मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उम्मीद वासिक है कि इमरान खान जल्द नाअहल हो जाएंगे। PDM को कौमी असम्बली के आइंदा माह होने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए ही इलेक्शन कमीशन को इंतख़ाबात की तारीख देनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली की मज़ीद 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन अगले माह की 19 तारीख को शेड्यूल हैं। इंतख़ाबात में तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद PDM के माबैन सख्त मुकाबला मुतवक्के है, जिसके सबब मुस्लिम लीग नून और PDM की क़यादत की मुलाक़ातें जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 4 गिरफ्तार कर लिए गए। सवाबी में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया। पुलिस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक और 4 गिरफ्तार हो गए। एक हलाक दहशतगर्द के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा एम्यूनेशन बरामद कर लिया गया, जिनमें 5 किलोग्राम बारूद, 9 दस्ती बम, 18 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, क्लाशनकोफ और दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल होने वाले दीगर आलात शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सवाबी के इलाके हुंड में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों की पुलिस पार्टी पर दस्ती बमों और असलहे से फायरिंग की गई। DPO सवाबी नजम के मुताबिक सवाबी हुंड में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन हुआ, जिसमें दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर दस्ती बमों और असलहे से फायरिंग कर दी। ताहम जवाबी फायरिंग में इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्द हलाक हो गए और 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG मोहम्मद अली गंडापुर ने बताया कि हलाक दहशतगर्दों में कमांडर इजहार उर्फ शिराज उर्फ अब्दुल्ला और जीनत साकिब शामिल हैं। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और एम्यूनेशन बरामद हुआ है। उनमें 5 किलोग्राम बारूद, 9 दस्ती बम, 18 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर शामिल हैं। DIG के मुताबिक उनमें 2 क्लाशनकोफ और दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल होने वाले दीगर आलात भी शामिल हैं। हलाक दहशतगर्द इजहार के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्द इजहार दहशतगर्दी के 6 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। चेयरमैन PTI इमरान खान का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया गया और कहा, मैं कॉल दूंगा, सब जेल भरो तहरीक की तैयारी करें। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि हमने फैसला किया है, अब जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। वीडियो लिंक खिताब में इमरान खान ने कहा कि इसहाक डार ने डॉलर कम करने की भड़कें मारी, IMF को धमकियां दी, फिर घुटने टेक दिए।
مہنگائی کرنے والی حکومت ملک سے بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے، بولنے والوں کے منہ بند کیے جائیں۔ سارا ملک عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، امید ہے عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر احتجاج سے بہتر ہے جیل بھرو تحریک شروع کر دی جائے، ہم جیلیں بھر کر ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ میں کال دوں گا سب جیل بھرو تحریک کی تیاری کریں، میری کال پر سب نکلیں گے اور سارے لوگ گرفتاریاں دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جیلیں بھر دیں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ قوم کس طرف کھڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کارکن تیاری کر لیں، سگنل دوں گا تو گرفتاریاں دیں گے۔ سارے ورکرز کو، پاکستانی قوم کو، آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں، ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا، ساری میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو، لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پر نکلیں، جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت، ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم یکجہتی چاہتی ہے یا انتشار۔ آج ملک بکھرا ہوا دکھ رہا ہے، آئین کی پاسداری ہوگی یا سیاسی انجینئرنگ، پی ڈی ایم حکومت فیصلہ کرے، مفاہمت چاہتی ہے یا ٹکراؤ، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، شہباز شریف نے اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی ہے، پی ڈی ایم حکومت فیصلہ کرے، مفاہمت چاہتی ہے یا ٹکراؤ، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں۔ شاہ محمود نے شہباز شریف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی بے حسی پر تعجب اور افسوس ہوا، کے پی کے حالت سوگ میں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا 417 ارب کا حساب دیں، الزام لگانا ہے یا دعوت دینی ہے، دونوں ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری پر ان کا کہنا تھا کہ شیخ رشید، فواد چودھری اور دیگر کے ساتھ جو ہوا تسلسل دکھائی دے رہا ہے، پی ڈی ایم حکومت فیصلہ کرے وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہونے ہیں، لیکن لگتا ہے پنجاب میں من پسند نتائج کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، کارکنوں کو دھمکایا جا رہا ہے، کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جائزہ لیا جائے پچھلے 9 ماہ میں دہشت گردی بڑھی یا کم ہوئی، 52 سے 53% دہشت گردی میں اضافہ ہوا، حساب آپ کو دینا ہوگا۔ دہشت گردی میں اضافہ اس لیے ہوا کہ آپ کی ترجیحات بدل گئیں، آپ کا ایجنڈا ذاتی ہے، نیب کیسز سے فراغت ہے، دہشت گردی سے مقابلہ نہیں۔ وزیر اعظم کی دعوت پر ان کا کہنا تھا کہ آپ نے اے پی سی کی دعوت دی، پر سوال ہے کیا حالات پشاور کے واقعے سے بگڑے یا ملک میں حالات بگڑنے کا اشارہ پہلے نہیں آ گیا تھا؟ آپ کیا سوات اور مالاکنڈ میں لوگوں کا احتجاج بھول گئے؟ رہنما تحریک انصاف نے کہا کہ حالات بتدریج بگڑ رہے تھے، کیا ان کے ذمہ دار عمران خان تھے؟ دیکھنا ہوگا کہ دہشت گردی کی نئی لہر کا ذمہ دار کون ہے۔ حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج قوم کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت جو معیشت کی کیفیت ہے اور اس وقت جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا خوف ہے، اس عالم میں آپ یکجہتی چاہتے ہیں یا انتشار دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمیں آج ملک بکھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی پاسداری ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی؟ ڈی آئی جی کوئٹہ غلام اظفر مہیسر کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے نمائشی میچ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم جانے والے راستوں کے لیے سیکیورٹی اور ٹریفک پلان ترتیب دے دیا گیا۔ کوئٹہ میں سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ ڈی آئی جی کوئٹہ غلام اظفر مہیسر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایوب اسٹیڈیم کے اطراف عمارتوں پر ماہر نشانے باز تعینات ہوں گے۔ 3000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ بغیر ٹکٹ کے انٹری کی اجازت نہیں ہے۔
13 سے 15,000 لوگ میچ دیکھ سکیں گے، کسی غیر قانونی چیز کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈی آئی جی کوئٹہ کا کہنا تھا کہ ٹریفک کے لیے روٹس کا شیڈیول بنایا گیا ہے، شٹل سروس دی گئی ہے، اس کے ذریعے شائقین داخل ہوں گے۔ 27 سال بعد ایونٹ ہونے جا رہا ہے، عوام تعاون کریں، پی ایس ایل کی اچھی ایکٹیویٹیز کو عوام انجوائے کریں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے غلط افواہیں آ رہی ہیں، اس میں صداقت نہیں۔ میڈیا بغیر کوئی تصدیق کے کوئی نیوز نہ چلائیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں روزانہ کی بنیاد پر گھروں کو چیک کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی اداروں اور انتظامیہ سے عوام تعاون کریں۔ جو بلند عمارتیں ہیں اس پہ جو سنائپرز جو ہیں ہمارے وہ تعینات ہوں گے۔ روف ٹاپ ڈیوٹی جو ہے وہ تمام روف ٹاپس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں، اور عوام سے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو شہری ہیں کوئٹہ کے، ان سے گزارش ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے۔ یہ ایونٹ آپ دیکھیں کہ 20-25 سال کے بعد کوئٹہ کے اندر جو ہے اس کا جو انعقاد ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ ایفرٹس کی گئی ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے، اور جو آرگنائزرز ہیں اس میچ کے ان کی جانب سے۔ تو اس لیے پھر اس میں دو طرفہ تعاون جو ہے عوام کا اور ہمارا تعاون مل کے انشاءاللہ اس ایونٹ کو کامیاب بنائیں گے۔ واضح رہے کہ کل بگٹی اسٹیڈیم میں بلوچستان حکومت اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اشتراک سے نمائشی میچ کھیلا جائے گا۔ کوئٹہ میں پیاز کی فی کلو قیمت میں مزید 30 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 30 روپے کے اضافے کے بعد 1 کلو پیاز کی قیمت 250 روپے ہو گئی ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق شہر کے بعض علاقوں میں پیاز 260 سے 280 روپے فی کلو بھی فروخت ہو رہی ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں 200 سے 320 روپے فی کلو کے درمیان فروخت کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی فصل آنے تک پیاز کی بڑھی ہوئی قیمت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ مہنگائی کی شرح گزشتہ 47 سال کی بلند ترین سطح کو چھو گئی ہے۔ جنوری 2023 میں مہنگائی کی شرح 27.6% رہی۔ اس سے قبل مئی 1975 میں مہنگائی کی شرح 27.8% تھی۔ دکاندار محمد سرور کا کہنا تھا کہ کلو 200 روپے بڑا پیاز اور چھوٹا پیاز 200 روپے کا ہے۔ کہ پیاز مہنگا ہے بابا، یہ جو چھوٹا پیاز ہے 20,000 کا، بڑا پیاز ہے 24,000 کا، یہ مہنگے۔ حاجی خیر الدین کا کہنا تھا پیاز بھی مہنگا ہے، پنجاب پر 220-30 کلو بک رہے ہیں، سمجھے؟ وہ باہر سے لاتا ہے، ترکی سے لاتا ہے، انڈیا سے لاتا ہے، اور تاجکستان ازبکستان سے لاتا ہے۔ بھائی ابھی تو نقصان ہو رہے ہیں نا، 6 لاکھ خالی ٹیکس ہے، ایک ٹریرا پر 6 لاکھ ٹیکس ہے۔ تو پاکستان کی درخواست ہے کہ بھائی ٹیک معاف کر لے، پھر ادھر کچھ گزارا ہو جائے، سمجھ۔